अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। सियासत में बड़ी जल्दी तब्दीलियां नज़र आ रही हैं, कुछ परेशानी और कुछ घबराहट। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो ऐसा ही लगा। रावलपिंडी में आप जानते हैं कि जमात इस्लामी का धरना है, जिन्होंने कहा है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते वहाँ से धरना नहीं ख़त्म होगा। दूसरी जानिब एक और अपोजिशन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल में मौजूद है मौजूदा हुकूमत के लिए, उसने जो हालिया बयान दिए, यानी जो बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से दिए गए, उसने कुछ ऐसी शिद्दत पकड़ी कि आज हमने देखा कि ना सिर्फ आज़मा बुखारी साहिबा का बयान आया, बल्कि मुसद्दिक मलिक साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने भी फौरी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत ने बाकायदा तौर पर एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी, और इस मुज़ाकरात की दावत देते हुए मुसद्दिक मलिक साहब कुछ जज्बाती हुए और उन्होंने ये कहा कि आए बैठें, बात करें, बात करो, बर्बाद मत करो, सुलझाओ उलझाओ मत। अब ये मैसेजिंग क्या थी? जब से ये मैसेज सामने आया कि तहरीक इंसाफ के बानी ने, अलीमा खान साहिबा ने ये गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि रिक्वेस्ट की है इदारों को कि वो न्यूट्रल हो जाएं। इसके बाद आज हमने देखा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का भी यही कहना था। उससे कबल हमने देखा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आमने सामने यानी एक तरह से लड़ाना चाहती है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जल्द कौम नए इलेक्शंस के लिए तैयार हो जाए। अब ऐसा क्या हो रहा है इस पर्दे के पीछे, इस पर बात करेंगे, और हुकूमत क्यों परेशान नज़र आती है। हमारे साथ इन फोकस हैं मेहर बानो कुरैबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मेहर, सबसे पहले तो हुकूमत ने आज बाकायदा तौर पर एक मुज़ाकरात की पेशकश तमाम मीडिया के सामने की है। वो कहते हैं बात करें, उलझाएं मत, मामलात को सुलझाएं। तो क्या हुकूमत की इस पेशकश को तहरीक इंसाफ ओपनली पॉजिटिवली लेना पसंद करेगी? जी बिल्कुल, हम लेते अगर इस बात में कोई दम होता। देखिए, पहले भी आई थिंक फ्लोर ऑफ द हाउस पे शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा ये बात की, मगर मुझे आप ये समझाइए कि अगर एक जमात हमें समझती है कि हम दहशतगर्द हैं, हम पे आर्टिकल 6 के मुकदमात दर्ज करना चाहती है, अभी भी हमारा सेंट्रल ऑफिस जो है इस्लामाबाद में वो सील्ड है, उसके जितने भी वहाँ पे लोग काम करते थे, एडमिन का काम करते थे, वो सब गिरफ्तार हैं। उनकी तहरीक इंसाफ से ये कसूर है कि पिछले 30-40 साल से उन लोगों की वाबस्तगी है। रऊफ़ हसन साहब जो हमारी पार्टी के तर्जुमान थे, वो अभी भी गिरफ्तार हैं। उनके ऊपर एक पीका की एक्ट के थ्रू केस किया जा रहा है। अहमद जंजुआ साहब हैं जो हमारी फॉरेन प्रेस के साथ कोऑर्डिनेट करते थे, उनके ऊपर बारूदी मवाद, असला, इस किस्म का केस फाइल किया गया है। तो हम तो दहशतगर्द हैं ना, हम पे तो आर्टिकल 6 लगेगा, हम मुल्क दुश्मन हैं। मेरे वालिद पे, खान साहब पे मुल्क दुश्मनी का केस चलाया गया, 10 साल सज़ा हुई, अभी भी उन पे 9 मई के मुकदमात चल रहे हैं कि जिसमें वो मुल्क को नुकसान पहुंचाने निकले। हमने कंस्पिरेसी की। PMLN की तरफ से मैंने भी देखा है, क्योंकि मैं बरतानवी पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पाकिस्तान के लिए बात की। उस पर हम आएंगे, उस पर बड़ी तनकीद और बात पाकिस्तान, तो इसका मतलब हुकूमत से बात नहीं हो सकती? नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि हुकूमत क्या वाकई बात करना चाहती है, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे जितना देखा है, मुझे लेकर और जुल्फी बुखारी साहब को लेकर एक बयानिया बनाया गया है कि हम भी मुल्क दुश्मन है, हम पे भी केस होना चाहिए है, मुझे भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए है। तो एक तरफ ये बयानिया है, और इनकी जमात के लोग रोज़ आज शाम को भी आप देखेंगे टीवी पे बैठेंगे और यही बातें दोहराएंगे। तो किसके साथ मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं? या तो कह दें कि हाँ जी हम दहशतगर्दों से बात करेंगे, तो फिर हम दहशतगर्द बन के आके इनसे बात कर लेंगे। पर आप पहले अपने जो आपके जो बयानिए में तजाद है उसको दूर करें, आपके कॉल और फेल में जो तजाद है उसको दूर करें। अच्छा। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो आइए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं आइन और जमहूरियत पे बातचीत करते हैं। अच्छा। जो इलेक्शंस हुए उसके अंदर शफाफियत नहीं थी, उस पर सवालिया निशान है। आप ट्राइब्यूनल्स को चलने दीजिए, आप अपनी हार शिकस्त तस्लीम कीजिए, मगर ये तो वो नहीं करेंगे ना। 17 सीटों के मैंडेट पे बैठे हैं, बौखलाहट का शिकार है, और इसीलिए आपको रोज़ इनका बयानिया बदलता दिखता है। अच्छा, तो फिर ये बयानिया तो आपके लिए भी होगा। तहरीक इंसाफ ने ये जो मैसेजिंग की है, क्या एक तरह से आप लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ हाथ बढ़ाने के लिए किया है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इदारों से कहा है? हाँ,
ہمارا تو بہت عرصے سے یہی موقف ہے نا، اور بات ہے کہ آپ نیوٹرل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، ہم کہہ لیں ان بائسڈ یا ناٹ انوالوڈ ان پالیٹکس. اب جو آپ کی عامی ہے، علیمہ صاحبہ نے خود یہ ورڈ استعمال کیا ہے. جی کیونکہ وہ ایک بن گیا ہوا ہے، ایک نیریٹو کا حصہ ہے، لوگ وہ لفظ استعمال کیا کرتے ہیں. مگر میں صرف کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا جو موقف ہے، اور یہ شروع سے رہا ہے، کہ ہم اپنی جو آرمڈ فورسز ہیں ان کی عزت کرتے ہیں، ٹھیک، مگر ان کا ایک آئینی کردار ہے، آئینی حدود ہے. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اسی کے اندر رہتے ہوئے کام کریں، ہماری جان حاضر ہے ان کے لیے. اس کے علاوہ اب جب ایک غیر سیاسی ادارہ سیاسی گفتگو کرے گا یا اگر سیاست میں دخل اندازی کرے گا تو پھر اس کے اوپر بھی کیچڑ اچھلا جاتا ہے، جو کہ میری نظر میں ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. خان صاحب پہلے خود بھی کہہ چکے کہ مجھ سے زیادہ ضرورت میرے ملک کو آرمی کی ہے. ایک مضبوط آرمڈ فورسز از اے ریکوائرمنٹ آف ایوری کنٹری، رائٹ، وی وانٹ اے یونائٹڈ اسٹرانگ آرمی. تو ہم ان سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاست میں دخل اندازی مت کیجیے، تو نیوٹرل رہیے. اس وقت آپ کو لگتا ہے وہ سیاست میں دخل اندازی کر رہے ہیں؟ دیکھیے باجوہ صاحب نے خود اس بات کو تسلیم کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ فوج نیوٹرل ہے، اس کے بعد آپ سب کا بیانیہ تھا کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اور آج سب صدیق ملک صاحب نے کیا تھا. جی انہوں نے کہا تھا، کیونکہ جب دیکھیے ہمارا جب ناانصافی ہو رہی ہے نا، ناانصافی کے سامنے کسی کو بھی ناانصافی کے خلاف بولنا ہم سب پر فرض ہے. تو اگر آپ جیسے آپ کہہ دیں کہ جی میں تو جرنلسٹ ہوں، میں نیوٹرل ہوں، میرے سامنے اگر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں تو میں اس پہ نہیں بولوں گی کیونکہ وہ جماعت کے خلاف ہے، تو میں نیوٹرلٹی مینٹین کروں گی. یو ول ناٹ. آپ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز اگر دیکھیں گی، آپ کے سامنے انصاف کا قتل اگر ہوگا اور آپ دیکھیں گی تو آپ آواز اٹھائیں گی، کیونکہ آپ میں ایک مورالٹی بھی ہوتی ہے نا، اخلاقیات بھی ہوتی ہیں، ایک اخلاقی جواز ہونا چاہیے ہے. اس پہ اخلاقیات پہ سب کو بات کرنی چاہیے ہے، مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اوکے، سو ابھی جو یہ بیان آیا ہے، ظاہر ہے اس پر ایک بہت زبردست قسم کا تنقید بنتی ہے. اس نیوٹرالٹی کے حوالے سے جب جنرل باجوہ نے کہا تھا، آپ لوگوں کی پوری مہم تھی، اور خان صاحب یہ کہا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہ جلسہ بھی ہوا، وہ پوری آپ کی کیمپین بنی کہ نیوٹرل نہیں ہو سکتا، آپ نے یا حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے یا برائی کا دینا ہے. تو آج کیسے خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہو جائیں؟ آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں، اگر حق اور سچ کی بات ہے اور برائی کے خلاف، تو ہم آج بھی ہمارا موقف ہے کہ آپ برائی کے خلاف کھڑے ہوئیں. یہاں پہ جہاں پہ عورتوں کو، جو خواتین ہیں ہماری جو جیلوں میں ابھی تک ہیں، جن کو پاکستان کا قانون بیل گرانٹ کرتا ہے، ان کا کیس آگے نہیں بڑھا، اس پہ نیوٹرل مت ہوئیں. اس پہ اخلاقی جواز آپ کا بالکل سامنے آنا چاہیے. اس پہ آپ بات کریں، میرٹ پہ بات کریں، انصاف پر بات کریں، حکومت کے ساتھ پر بات کریں. نہیں، نیوٹرل سے ہمارا مراد ہے کہ سیاسی مداخلت مت کیجیے. So you can use that interchangeably. ہم نے نیوٹرل ہمیشہ اسی طرح استعمال کیا ہے کہ سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے ہے. اس وقت وہ کانٹیکسٹ ہے اس کا. دیکھیے ہر بات کے وہ وقت اور تھا، سچویشن اور تھی، یہ سچویشن اور ہے. آپ سمجھتے ہیں اندر لوگوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، کیا اس پہ آپ کو نیوٹرل رہنا چاہیے ہے؟ رائٹ، حقوق جہاں پہ آتے ہیں ہر کسی کو لوگوں کو باقاعدہ نام لے کر ان کو کہتے ہیں کہ انہیں کچھ ہوا تو وہ ہمیشہ نام لیتے ہیں ٹاپ چیف کا کہ ان سے پوچھا جائے گا. اور آج وہ نیوٹرل کا جب کہہ رہے تو سب کہہ رہے کہ جو آپ لوگوں نے یہ اب ایک طرح سے مصالحت شروع کر دی ہے، چاہتے ہیں کہ بات چیت اسی طرح سے، اور مذاکرات بھی آپ انہی سے چاہتے تھے. ظاہر ہے میرے خیال میں خان صاحب صرف چاہتے ہیں کہ حکومت کی نیندیں تھوڑی اور اڑ جائیں. آپ نے دیکھ لیا ان کا اثر ابھی بھی. کچھ پریس کانفرنسز ہو گئیں، رات تک کچھ اور ہو جائیں گی، کل آپ دیکھیں گے 5-6 اور ہو جائیں گی، سب میں بہت زیادہ تضادات ہوں گے، تو بس مزہ آئے گا. اچھا، اس لیے کیا جا رہا ہے. تو یہ جو بیان آیا جو عمر ایوب صاحب نے کہا ریگارڈنگ فریش الیکشنز، ابھی آپ نے الیکشن کا ذکر کیا، فارم 45 کو آپ لوگ اس کو لڑ رہے ہیں جب، اینڈ یو آر کانفیڈنٹ 17 سیٹس کا جب آپ کہہ رہے ہیں، تو وائی از اٹ کہ پھر نئے الیکشنز کی بات ہو رہی ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں نئے الیکشنز آج ہوں. انہوں نے کہا خان صاحب کا پیغام ہے کہ تازہ الیکشنز کی تیاری کی جائے، کہ جو ان کو کیونکہ جو نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹرائیبیونلز، دیکھیے صرف پنجاب میں تو سٹے ہے ابھی، اور وہ انشاءاللہ چھٹیوں کے بعد اس پہ پیش رفت ہوئے گی، اور جو پنجاب میں بھی ٹرائیبیونلز ہیں وہ فعال کیے جائیں گے، وہ دوبارہ کارروائی شروع کریں گے. مگر اسلام آباد میں جہاں پہ ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ٹرائیبیونلز جلدی اپنا کام کریں، کیونکہ ٹرائیبیونلز میں آپ نے دیکھا جہاں جہاں چٹھا کھلا وہاں آپ کے سامنے حقائق آئے. تو اس لیے ہمیں نظر آ رہا ہے
کہ جیسے جیسے یہ چیزیں آگے چلیں گی کچھ مہینوں میں اس حکومت کے پاس کوئی مینڈیٹ یا اخلاقی جواز ہی نہیں بچے گا. تو ہمیں تو امید ہے کہ یہ خود ہی استعفیٰ دے دیں گے اور فریش الیکشنز کال کر دیں گے. اگر تو نہیں کرتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف تو از ان اے میجورٹی, ہمیں تو عوام نے 2/3 اکثریت دی ہے. اچھا, تو رانا ثناء اللہ صاحب تو کچھ اور ہی دیکھ رہے ہیں. انہوں نے باقاعدہ آن ریکارڈ یہ بیان دیا ہے ایک پروگرام میں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نجی محفلوں میں تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے. نومبر کے بعد جب جوڈیشری کے اندر چینجز آئیں گے, یعنی ٹاپ چیف کی ظاہر ہے ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی اور دوسرے تعینات ہوں گے, اس کے بعد الیکشنز ہوں گے. وہ تو یہ سب کہاں سے؟ there's a word انگریزی میں projection, he's projecting. تو رانا صاحب پروجیکٹ کریں, کیونکہ ہمیشہ انہوں نے یہ بات کی, ساڈی گل ہو گئی ہے, انہوں نے تو کھلم کھلا کہا. ہم نے تو ہمیشہ یہی موقف رکھا کہ جی ہم کسی سے نہیں بات کر رہے, ہم کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے, ہم انصاف چاہتے ہیں. ہماری تحریک ہی انصاف کے لیے ہے. ہماری صرف 2 ڈیمانڈز ہیں, جمہوریت اور رول آف لا. رول آف لا ہوئے گا, آئین کی بالادستی ہوئے گی, قانون کی حکمرانی ہوگی, ملک میں جمہوریت ہوگی, تو ہر چیز بہتری کی طرف چلے گی. نہ کوئی عدالتوں میں ناانصافی ہوگی, نہ کوئی سیاسی انتقام کا لوگوں کو نشانہ بنایا جائے گا, نہ 9 میں جیسے جھوٹے بیانیے گڑے جائیں گے کہ جس سے ملک کو اتنا نقصان ہوا, اور نہ ہی ایسی حکومت مسلط کی جائے گی کہ جس کے پاس نہ مینڈیٹ ہے, نہ عقل ہے, نہ کوئی پلان ہے. مہربان قریشی صاحبہ, یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما مہربان قریشی صاحبہ. آپ لوگوں کے اوپر جو پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں, عطا تارڑ صاحب ہمارے ساتھ گزشتہ روز تو کہتے ہیں جواز, شواہد, مواد سب موجود ہے. ہاں, تو ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم پہ پابندی لگانی ہے, دوسری طرف کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں, اور سب جو 9 مئی کا وہ حوالہ دیتے ہیں, اقتصادی طور پر پاکستان کو نقصان پہنچانے کا حوالہ دیتے ہیں, اور ریسنٹلی وہ کہتے ہیں کہ غیر ملکیوں کو پیسہ دے کر آپ لوگ اپنے حق میں قرارداد پاس کرائی. اور اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک یہودی لابی ہے جو جی. اور اس کے بعد پھر مہر آپ گئیں, زلفی بخاری وہاں موجود تھے جن کا ایبسکانڈر سٹیٹس ہے پاکستان میں اس وقت 190 ملین پاؤنڈ کیس میں. تو وہاں پر جا کے ان کے پارلیمنٹیرین سے ملنا, انہیں سب کچھ بتانا, اور آپ کو جو کوٹ کیا گیا کہ آپ نے وہاں کہا کہ پی ٹی آئی کو اجازت نہیں ٹی وی پر پارٹیسپیٹ کرنے کی, تب نہیں تھی الیکشن, تحریک انصاف, تحریک مطلب I stated the facts. اوکے, تو مجھے یہ بتائیے ان سے آپ کیا مدد مانگ رہے ہیں, اور برطانیہ کیوں؟ تو یہی انہوں نے ہمیں بلایا, ٹھیک ہے, انہوں نے ہمیں دعوت دی. ہاؤس آف لارڈز کے پیئر ہیں لارڈ ڈین اور ناز شاہ ہیں جو کہ پاکستانی اوریجن کی ہیں, وہ وہاں کی پارلیمنٹیرین ہیں. انہوں نے ہمیں دعوت دی. سرور باری صاحب بھی تھے, تو صرف سیاسی جماعت سے لوگوں کو نہیں بلایا. انہوں نے ایک جو فیفن کے, کیونکہ انہیں تشویش ہے, پوری دنیا میں لوگوں کو تشویش ہے کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے, ٹھیک, کیونکہ اس کے بعد اب سب لوگ بہت دیر چپ ہی بیٹھے رہے. مگر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک UN ورکنگ گروپ کی رپورٹ آئی, انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی ڈیٹینشن آربٹری ہے. اس کے اوپر نہ صرف خان صاحب کو ریلیز کیا جانا چاہیے ہے, فائن بھی لگنا چاہیے, اور خان صاحب کو کمپنسیشن ملنی چاہیے ہے. Now this is the United Nations. اب ہم کہہ دیں کہ وہ مداخلت کر رہے ہیں, نہیں کر رہے. We're a signatory, we're a member country. We are bound by certain laws. We are bound by certain international laws and norms. اگر ہم اپنے آپ کو ایک جمہوریت کہتے ہیں تو we are bound by certain conventions also. اب ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور جمہوری ملک نے جو کہ کامن ویلتھ کا سربراہ ہے, اور ہم کامن ویلتھ کا حصہ ہیں, تو they do have a lot to do with us. And انہوں نے ہمیں بلایا کہ ہمیں بڑی تشویش ہے, آپ ہمیں آئیں اور بتائیں اور بات کیجئے کہ پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. اب یہ کہنا کہ وہاں پر جا کر ہم کہیں کہ جی سب ٹھیک ہے, جب سب ٹھیک نہیں ہے. ہم نے بلا وجہ تنقید نہیں کی, میں نے صرف ان کو اپنی کہانی بتائی, میں نے صرف ان کو بتایا آنکھوں دیکھا حال کہ میرے ساتھ الیکشنز میں کیا ہوا, میں نے کیا ایکسپیرینس کیا. اور ابھی بہت سی چیزیں ہیں جو میں نے ان کے سامنے نہیں رکھی, اور وہ اس اکاؤنٹ کو بون چلنگ بلا رہے تھے, اور میں سوچ رہی تھی کہ بون چلنگ ڈیٹیلز تو میں نے آپ تک پہنچائی نہیں, میں نے پیش ہی نہیں کی, پھر بھی تھوڑا پردہ رکھا. تو مجھے بتائیے, نہیں تو وہ اب کیا کریں گے؟ اگین واٹ وی سیڈ ٹو دیم, اس میں اس تقریب میں کہا بھی گیا کہ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگنے آئے, ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی مدد کیجئے, ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کے لیے آواز اٹھائیے. اور کیونکہ آپ بھی جانتی ہیں جب آپ کے اپنے ملک میں آپ کی سنوائی نہیں ہوگی,
نہ عدالتوں میں کوئی چیزیں آگے بڑھی جا رہی ہیں, نہ آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی ایسے اقدام لیے جا رہے ہیں جس سے آپ دیکھیں کہ ماحول بہتر ہو رہا ہے یا سازگار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج بھی ہمارے ورکرز ہیں, ہم جب بھی کوئی کال دیتے ہیں پروٹیسٹ کی تو پولیس وینز ہر گلی پہ کھڑی ہو جاتی ہیں, ہمارے لوگ اٹھائے جاتے ہیں, آپ لوگوں کو اجازت ہی نہیں مل رہی کسی چیز کی. ایگزیکٹلی. تو پھر ہم باہر ہی جا کر بات کریں گے کہ آپ پاکستان میں جمہوریت کے لیے آواز اٹھائیں, ہم یہاں پر بھی کریں. اور آپ کو یاد ہوگا ماضی میں, آپ کو یاد ہوگا بینظیر بھٹو صاحبہ ہمیشہ یہ کیا کرتی تھی, she would always go into exile. And once she was in exile, what did she do? She was in exile and she would create pressure. She would create global pressure to restore democracy to Pakistan. And so آپ لوگ یہ پریشر کریٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کرو, آپ کے ایسے ساتھیوں کو رہا کرو, اور حقیقی جمہوریت پاکستان میں ہونی چاہیے ہے. دیکھیے پاکستان میں ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے, آپ کے دوست, اور ہر ملک میں ہوتا ہے, آپ کے دوست ممالک جو ہیں, برطانیہ ہمارا ایک دوست ملک ہے, بہت قریبی تعلقات ہیں, جس طرح چین ہے, جس طرح سعودی عربیہ ہے. امریکہ کبھی دوست کبھی نہیں. لیکن چلیں آپ کے حق میں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز نے تو بالکل. دیکھیے ہر جگہ, بیکاز ہر کوئی چاہتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو. میں نے وہاں پہ بھی یہی گفتگو کی کہ پاکستان ہیز آلویز بین اے ڈیموکریسی ان ٹرانزیشن, ٹھیک, کیونکہ یہاں پہ کتنے مارشل لاز لگے, ملٹری ڈکٹیٹرز آئے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کی جرنی ٹو ڈیموکریسی ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں instead of rolling it back. So اب جہاں آپ کی یہ بات ہوئی ہے تو وہ اب بین الاقوامی طور پر انہوں نے یہ کہا ہے مسئلے کو وہ اجاگر کریں گے, کیونکہ ایگزیکٹلی, اینڈ اٹس ناٹ مداخلت نہیں, کیونکہ یو این کی رپورٹ ان کے سامنے تھی. یو این کی رپورٹ نہ آتی تو وہ بھی ہمیں نہ بلاتے. یو این کی رپورٹ کو سامنے ورکنگ گروپ کی رپورٹ ہے, بالکل, تو اس کے لیے بھی کہتے ہیں نا, حکومت کہتی ہے آپ لوگ پیسے دے کر ہر جگہ جا کر یہ سب لوگوں کو ایکٹیو کر رہے ہیں. یو این یونائٹڈ نیشنز کو پیسے دے کے, یونائٹڈ نیشنز الگ, وہ کہتے ہیں ورکنگ گروپ الگ, لیکن بہرحال, لیکن اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مداخلت کے زمرے میں نہیں آئے گا مہربانوں, یہ مداخلت کے زمرے میں نہیں آئے گا. Absolutely not. سائفر مداخلت کے زمرے میں تھا, یہ مداخلت سائفر واز regime change conspiracy. اور یہ تو اتنا تو سب کو معلوم ہو گیا, جس نے ہائی کورٹ میں بحث اور گفتگو سنی تو اتنا تو سب کو معلوم ہے کہ اس میں بالکل اب ایک ملک کسی دوسرے ملک کا لو لیول مڈ ٹیئر ڈپلومیٹ آپ کے ڈپلومیٹ کو بولے کہ اگر آپ نے وزیر اعظم کو نہ ہٹایا تو چیزیں مشکل ہو جائیں گی آپ کے لیے, اس کو مداخلت کہتے ہیں. مگر یہ کہنا کہ اس پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے ہے, آئین کے تابع ہونا چاہیے ہے, اس کو مداخلت نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں اپ ہولڈنگ یونیورسل ویلیوز. تو اب یہاں پر کیا آپ کو عدالتوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی اعتماد نہیں بچا ہے کہ ہم نے تو پریشر کریٹ کیا جاتا ہے, عدالتوں کا دروازہ کھڑکا رہے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب آپ نے محترمہ کی ایگزامپل دی تو محترمہ ایگزائل میں تھی, ایگزائل میں ظاہر ہے انٹرنیشنل پریشر ہوا بھٹو صاحب کے لیے, ان کے بچے باہر تھے, اس کے بعد بھی میں کہہ رہی ہوں, اس کے بعد بھی کہہ رہی ہوں, میں ماضی میں گئی کہ پہلے محترمہ کا جو ریسنٹ ایگزائل تھا اور اس سے پہلے بھٹو صاحب کے حوالے سے ان کے بچوں نے مختلف ممالک کو کانٹیکٹ کیا. یہاں پر عدالتیں ہیں, مارشل لا نہیں ہے, اس وقت مارشل لا تھا. بینظیر بھٹو صاحبہ ایکچولی الیکشنز ہو چکے تھے, پی ایم ایل کیو کی حکومت تھی جب لاسٹ ٹائم when she was in exile. جب میں بھٹو صاحب کا ذکر کروں تو اس وقت تو مارشل لا تھا نا, لیکن ہمیشہ this has happened. پی ایم ایل این بھی کرتا ہے. I don't think that they have their leadership has that sort of wherewithal to engage with international leadership, so they don't quite manage. I think that's a shortcoming on their part, not a lack of desire. I think my personal assessment ہے. You must always engage. It's called diplomacy. ٹھیک ہے, آپ اپنے ملک کے لیے بھی کرتے ہیں, ریاست کے لیے بھی کرتے ہیں, آپ اپنی جماعت کے لیے بھی کرتے ہیں. ہم اپنی ملک اور جماعت کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جمہوریت پاکستان میں خطرے میں ہے. اگر ایک 17 سیٹ جیتنے والی جماعت آپ نے حکومت میں بٹھائی ہوئی ہے اور ان سے حکومت بھی نہیں چل رہی, آپ سے مراد کیا ہے, آپ سے مراد کیا ہے مہربانوں, کس نے بٹھائی کی بھی آپ کے کورٹس نے اس پہ ابھی تک پیش رفت نہیں ہونے دی. آپ کا ای سی پی اس میں بالکل ملوث تھا, انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لی. ایکشن کیا لینا, اب تک تو جتنے بھی ٹرائیبیونلز میں بات ہو رہی ہے اس میں تو صاف ظاہر ہو گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان واز اے پارٹی اگینسٹ پی ٹی آئی. بیکاز آئی ہیو ٹو کلوز دس سیگمنٹ, آئی جسٹ وانٹ ٹو نو, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی بٹھایا ہوا ہے اس حکومت کو, یقیناً ان کی سپورٹ انہیں حاصل ہے, اور اسی لیے آپ چاہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں. اب ہم بالکل چاہتے ہیں کہ وہ انصاف ہونے دی,
इंसाफ होने दें. हम we're not asking for favors, we're asking for justice. Okay. बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानो कुरैशी साहिबा फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस. पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं. जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे नैयर बुखारी साहब से. वेलकम बैक. तहरीके इंसाफ के इदारों को न्यूट्रल कहने की दरख्वास्त के बाद ऐसा लगता है कि जैसे सियासत कुछ तब्दील से होती नजर आ रही है. क्या ऐसा ही पीपल्स पार्टी को भी लगता है? बात करते हैं. हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी साहब. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. बुखारी साहब, ये जो इदारों से न्यूट्रल रहने की दरख्वास्त आज अली अमीन गंडापुर साहब ने भी की, गुज़िश्ता रोज़ अलीमा खान साहिबा ने भी बानी तहरीक इंसाफ का ये जो मैसेज है ये पहुंचाया, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ मसालहत होने को है? क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से हुई, उससे लगा कि जैसे कहीं ना कहीं कुछ परेशानी है. शुक्रिया. गुजारिश है कि डे वन से आप अगर कंडक्ट देखें ना पीटीआई का, उसकी लीडरशिप का, तो उसमें तो कंसिस्टेंसी कभी रही नहीं है. कल से ये कह रहे हैं कि जी न्यूट्रल हो जाएं, और उससे पहले इनका लीडर कहता था न्यूट्रल तो जानवर होता है. तो ये क्या पैगाम देना चाहते हैं? और फिर बाय नेम तो गुजारिश है कि पॉलिटिशियंस को अपनी पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी भी रखनी चाहिए और उस पर कंटिन्यूटी भी रखनी चाहिए. और हुकूमती जमात इनको बार बार कह रही है कि आएँ बैठे. और मैं एज आ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, एज आ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स में समझता हूँ कि पॉलिटिशियंस को हमेशा बैठ के बात करनी चाहिए इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए. तो ये कन्फ्रंटेशन कभी आज ऑफ़र है तो इमीडिएटली इंस्टेंटली वो उनका जो बैरिस्टर गौर है फ़लाँ से भी बात नहीं करते, फ़लाँ से भी बात नहीं करते. तो पाकिस्तान में रह के ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से बात नहीं करना चाहते, तो ये किससे बात करना चाहते हैं? किसी और प्राइम मिनिस्टर से जो किसी और मुल्क का, उससे बात करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते हैं? किससे बात करना चाहते हैं? इश्यूज़ पाकिस्तान के हैं, इनको रिजॉल्व पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस ने करना है. इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल एक हकीकत है, और इस्टेब्लिशमेंट दुनिया के हर मुल्क में हकीकत है. ठीक. और एस्टेब्लिशमेंट इंस्ट्रूमेंटल होती भी है बहुत सारे इश्यूज़ पे, और इनका अपना एटीट्यूड देखें. कभी ये आर्म फोर्सेस को गालियां देते हैं, कभी ये उनके खिलाफ ये ट्रॉलिंग जो करते हैं उनके हेड्स के खिलाफ, वो आपके सामने है. सही. फिर पॉलिटिशियंस के खिलाफ जो करते हैं, तो इनमें तो इस्तकामत मुझे नज़र नहीं आती इनकी क़यादत में. अच्छा. और इस्तकामत चीज़ की नज़र इमरान खान में नज़र ही कभी नहीं आई. बुखारी साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि सियासतदानों को आपस में बैठकर बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो वाज़े है, कई मरतबा नज़र आया है कि इस्टेब्लिशमेंट से इनकी लड़ाई है तहरीक इंसाफ की. अगर एक तरह से ये पैगाम रसानी मान लेते हैं और मसालियत हो जाती है तो अच्छी बात है ना, कुछ सियासी इस्तेकाम ही आ जाएगा मुल्क में, क्या बुराई है? देखें जी, अगर इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं तो ये इट इज़ इन बिटवीन द इस्टेब्लिशमेंट एंड द पीटीआई. दे हैव टू डिसाइड इट ना. लेकिन पॉइंट इज दिस कि ये जब कहते हैं सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, तो फिर वो कहाँ गया उनका मौक़िफ़ सिविलियन सुप्रीमेसी का? वो किधर गया? वो सिविलियन सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो कैसे इस्टेब्लिश होगी? सर वो तो इनके कंट्रैक्ट से होगी. बुखारी साहब, कतई कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगी, नून भी चाहती थी सिविलियन सुप्रीमेसी, बार बार कहा करती थी. आज कहाँ है वो सिविलियन सुप्रीमेसी? आई एग्री विद यू, लेकिन दे हैव पॉलिटिशियंस हैव टू अंडरस्टैंड नाउ ना कि जब आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आइन बालादस्त है, और तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं स्टेट ऑर्गन्स आइन के ताबे होकर काम करें, तो उसके लिए सबको मिल बैठ के काम करना है ना. सही. ये फैसला खाली इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई ने तो नहीं करना, बाकियों ने भी करना है. बेशक. लेकिन ये देखिए ये क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये जमहूरियत पसंद है, ये जमहूरियत पे अमल करना चाहते हैं, ये आइन पे अमल करना चाहते हैं. इस्टेब्लिशमेंट तो कह चुकी है, जनरल बाजवा ने कहा था कि हम तो न्यूट्रल हैं. तो जब जनरल बाजवा ने कहा हम न्यूट्रल हैं, तो फिर कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है. आज जनरल आसिम मुनीर को कहते हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं. तो आप देखें ना, इनके मौक़िफ़ को देखें, इनके बयानियों को देखें, ये खड़े कहाँ हैं?
صحیح بخاری صاحب، ویسے یہ آپ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور اس وقت حکومت میں ہے، ان کی پریس کانفرنس سے بھی اور جو میں کہوں گی کہ جو یہ اقدامات لے رہے ہیں یا جس کا کہ یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے، اس سے یہ واضح طور پر لگتا ہے، کچھ لفظوں میں بھی یہ ڈال چکے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے لیے خطرہ ہے. کئی بار پریس کانفرنسز میں بھی آپ نے سنا ہوگا. میں یہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ایگزسٹنس ہے وہ پاکستان کے سیاسی ڈھانچے کے لیے بڑی نقصان دہ ہے؟ دیکھیں جی، فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے یہ کس نے پروو کرنا ہے؟ پی ٹی آئی نے بائی کنڈکٹ پروو کرنا ہے. اگر ان کا کنڈکٹ یہ ہے کہ ملک کی سالمیت کے خلاف بات کرتے ہیں، ملک کے انسٹیٹیوشنز کو ملائن کرتے ہیں، وہ انسٹیٹیوشنز جو سیکریفائس دے رہے ہیں. آج مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب نوجوانوں کو میں ان کی شہادتوں کو، ان کی تصویریں دیکھتا ہوں. ینگ آفیسرز، لیفٹیننٹ، سیکنڈ لیفٹیننٹ، میجر، کیپٹن اور کرنلز، جوان سپاہی، جب ان کی شہادتیں نظر آتی ہے دکھ نہیں ہوتا کہ کس قسم کا ایشو کراپ اپ ہو گیا ہمارے اس ملک میں. آئے دن ہماری آرم فورسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اگر ان کے خلاف ریٹیلیشن ہم کرتے ہیں یا ہمارے ادارے کرتے ہیں تو اس پہ یہ ڈس ایگریمنٹ پہ آتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بائی کنڈکٹ اسٹیبلش کرنا ہے کہ ان کا ایگزسٹنس اس ملک کے لیے بہتر ہے یا اس کا ایگزسٹنس اس ملک کے لیے نقصان دہ ہے. دے ہیو ٹو اسٹیبلش اٹ. یعنی اب تک آپ کو ایسا لگتا ہے ان کے کنڈکٹ سے کہ ان کا جو ایگزسٹنس ہے یا جو ان کا کنڈکٹ ہے وہ سیاسی طور پر آپ کو درست نہیں لگتا اور انسٹیٹیوشنز کے اگینسٹ ہی لگتا ہے؟ دیکھا نا، یو یور سیلف کین جج اٹ کہ جو انہوں نے 9 مئی کو کیا اور پھر جو ایشوز ہوئے، پھر جس طرح انہوں نے 3.5 سال، 4 سال حکومت چلائی، جس مصیبت میں آج اکانومی ہماری پھنسی ہوئی ہے، یہ سارا ان کا کیا دھرا ہوا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب آج بھی کہ بھلا ان کے پاس تھوڑی تعداد ہے یا زیادہ تعداد ہے، دے کلیم اٹ نا، لیکن اس ملک کے ایشوز کو کس نے ریزالو کرنا ہے؟ صحیح. جو اپنے آپ کو پولیٹیشین سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو اپنا وجود بذریعہ انتخابات منواتے ہیں یا منوانا چاہتے ہیں، یہ کس نے بیٹھنا ہے؟ اسٹریٹ اوے آدھے گھنٹے کے بعد اس پہ کوئی ڈیلیبریشن ہی نہیں کرتے، اور نہیں بات کرنی. بھائی کس سے بات کرو گے؟ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے جی ہم تو اس سارے پروسیس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے. اپیرنٹلی تو ان کی یہی اسٹیٹمنٹ آئی نا. لیکن اگر یہ پھر بھی کہتے ہیں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو لیٹ دی اسٹیبلشمنٹ، لیٹ دی آرمی چیف ڈیسائیڈ، اور یہ ڈیسائیڈ کر لیں، پی ٹی آئی والے کر لیں. بخاری صاحب یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں نیّر بخاری صاحب، سیکریٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. بخاری صاحب، کیونکہ بات ہو رہی ہے ان کے سیاسی ایگزسٹنس کی، ان کے کنڈکٹ کی، تو اس موضوع پر آ جاتی ہوں جس پر آپ لوگ کئی بار بیان بھی دے چکے ہیں. آپ سے سوال ہوتے ہیں کیونکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف پر پابندی لگانی ہے، مشاورت جاری ہے، اور کابینہ کے ایجنڈے پر آئے گا ہی جب تمام مشاورت مکمل ہو جائے گی. لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے، بینگ اتحادی آلسو، اس مسئلے پر. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیا اصولی فیصلہ پیپلز پارٹی نے کر لیا ہے اس حوالے سے کہ ہاں یہ صحیح ڈائریکشن ہے، پابندی لگنی چاہیے، یہ جواز، یہ شواہد موجود ہیں؟ دیکھیے اس میں یہ کنفیوژن کریٹ کرنے کی بات ہے. عطا تارڑ صاحب کچھ فرماتے ہیں، خواجہ آصف صاحب کچھ فرماتے ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر کچھ فرماتے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے نا. بلا شبہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک موقف ہے کہ ہم حکومت وفاق کے ساتھ ہیں اور ان کے کیبنٹ کے ڈیسیژنز کے ساتھ ہیں. ابھی تک انہوں نے تو فیصلہ ہی نہیں کیا کہ ہم نے پابندی لگانی ہے کہ نہیں لگانی ہے، ہم نے اس کا ریفرنس موو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. پہلے آپس میں تو فیصلہ کریں، پھر پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کریں، یا فیصلہ کرنے سے پہلے میری جماعت سے رجوع تو کریں. تو پھر میری جماعت کا ایک طریقہ کار ہے پولیٹیکل ایشوز کو پہ ڈیسیژن لینے کا. صحیح. اور وہ ڈیسیژن ہماری سی سی لیتی ہے، لیکن سو فار نہ تو ہماری سی سی کنوین ہوئی ہے. لیکن ویسے کیونکہ ہم ان کے ساتھ الائی ہیں، ہم الائنس میں ہیں، ہم نے سسٹم کی کنٹینیوٹی کے لیے ان کو اشور کیا ہوا ہے کہ وی سپورٹ یو
کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت قائم رہے، آپ 5 سال پورے کریں. ہم کسی طریقے سے سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کرتے ہیں. سر تو اس سسٹم کی کنٹینیوٹی میں اگر یہ مسئلہ آ گیا تو آپ سپورٹ کریں گے پی ٹی آئی پر پابندی؟ دیکھیں جب وہ میں نے کہا نا یہ ابھی قبل از وقت ہے کہنا، ان کے پاس کیا مٹیریل ہے، کیا سبسٹنس ہے، وہ شیئر کریں، پھر ہماری سی کو دیکھے گی اس کو. لیکن ہم نے جنرلی ہم نے کہا ہوا ہے کہ جنرلی وی سپورٹ گورنمنٹ لیکن انہوں نے اسپیسیفک ایشو جب وہ ہم سے کنسلٹ کریں گے تو پھر میری جماعت بھی اپنی سی میں بیٹھ کے فیصلہ کرے گی. ٹھیک ہے. بخاری صاحب کل گزشتہ روز عطا تارڑ صاحب میرے ہی اس پروگرام میں تھے اور انہوں نے آپ کا نام لیا کہ نیئر بخاری صاحب، فاروق اچنائیت صاحب، آصف زرداری صاحب، یہ تینوں سینئر لوگ موجود تھے، ہماری بات اس پر ہوئی ہے اور ان کا بڑا مثبت رد عمل آیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے رجوع ہی نہیں کیا گیا. میرا خیال ہے میری تو کوئی ملاقات عطا تارڑ کے ساتھ کوئی نہیں ہوئی، میری تو ملاقات نہیں ہوئی ان سے. ادروائز پریزیڈنسی میں اگر کوئی میری آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہو دیٹ از اے ڈفرنٹ ایشو، یا فاروق نائک صاحب کی ہوئی ہو ڈفرنٹ ایشو، لیکن ایٹ لیسٹ میری ملاقات عطا تارڑ صاحب سے نہیں ہوئی. صحیح. اور وہ جو فرما رہے ہیں شاید کسی اور سے ملاقات ہوئی اور ریفرنس میرا دے رہے ہو، میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. بخاری صاحب آخر میں اس مسئلے پر آنا چاہوں گی، جو آئی پی پیز کے حوالے سے یکدم ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج ہو رہے ہیں، یا بالکل یکسوئی سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، نہ صرف اپوزیشن کی جماعتیں اٹھا رہی ہیں، تاجر برادری اٹھا رہی ہے، اب تو استحکام پاکستان پارٹی کا بھی بیان اس پر آ گیا ہے، مفتاح اسماعیل صاحب کی جماعت نے بھی کہہ دیا ہے، سابق نگراں جو وزیر اعظم تھے ان کا بھی، نگراں جو وفاقی وزیر تھے گوہر صاحب ان کا بھی. یہ آپ کے خیال سے فیکچولی درست ہے آئی پی پیز کے حوالے سے بڑا ظلم ہو رہا ہے عوام پر، یا اس سب کے پیچھے بھی بطور سینئر سیاستدان آپ سمجھتے ہیں کچھ اور ہے؟ دیکھیں جی کیا ہڈن ایجنڈا کیا ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن اٹ، اور مجھے نہیں پتا کہ کسی کی کیا انٹینشن. لیکن ایک بات تو یہ طے شدہ ہے کہ جن ایگریمنٹس کے ساتھ ملک کے عوام کو سہولت نہ ملے بلکہ ان سے ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو، تو اس کو ری وزٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے. اور ری وزٹ کرنے سے اگر عوام کو سہولت ملتی ہے تو عوام کو وہ سہولت ملنی چاہیے. جب ہم بہت سارے ایشوز پہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم ایسے اداروں کو پرائیویٹائز کریں جو نقصان میں جا رہے ہیں، رائٹ، تو یہ آئی پی پی کا معاہدہ جو ہے اپیرنٹلی تو جس طرح ایکسپلین کیا جا رہا ہے میڈیا کہ وہ بجلی پروڈیوس نہیں کرتے، اس کو سیل آؤٹ نہیں کرتے، آپ کے نیشنل گریڈ میں وہ شامل نہیں ہوتی، تو کیپیسٹی چارجز وہ لیے جا رہے ہیں. تو دس از این ایشو کہ جو برڈن عوام پہ براہ راست پڑتا ہے، حکومت عوام سے ریکور کر کے ان کو کیپیسٹی چارجز دیتی ہے. تو اس پہ اگر ری وزٹ کیا جائے، اس سے نیگوشیٹ کیا جائے، اس میں کیا حرج ہے جس سے عوام کو ریلیف مل سکے. بالکل درست. بہت بہت شکریہ نیئر بخاری صاحب فار بینگ ود اس. فوکس صاف کہا ہے کہ ایک جنرل کنسنسس ضرور ہے پی ایم ایل این یعنی حکومت کے ساتھ کہ ان کو سپورٹ کریں گے، سسٹم کو 5 سال چلنے دیں گے، لیکن جہاں تک بات تحریک انصاف کی پابندی کا ہے، جب ان سے ڈسکس کیا جائے گا تو سی میں ہی فیصلہ ہوگا. دیٹس آل فار ٹوڈے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.